अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दोस्तों, ये जो आप सच्ची कहानी सुनेंगे इसका मैं ज़ाती तौर पर चशमदीद गवाह हूँ। ये दरअसल मेरे साथ बीती उन दिनों की सच्ची कहानी है जब मैं रावलपिंडी के एक अखबार में सच्ची कहानियाँ लिखा करता था। उस ज़माने में उस अखबार के एडिटर जो बजाते खुद अदबी सफ़े के लिए सच्ची कहानियाँ लिखा करते थे, उन्होंने दरअसल मुझे अपना शागिर्द बनाते हुए कहा था कि तुमने हमेशा मेरे साथ उस जगह पर जाना है जहाँ मैं जाऊँ। वो मुझे मेरे शहर से दीगर शहरों देहातों बतौर वक्त गुजारी का हो या अपना मददगार बनाकर ले जाते थे। उस ज़माने में मेरे उस्ताद एडिटर राइटर फैज़ मोहम्मद साहब, मैं मसलहतन उनका असल नाम नहीं बता रहा, ने कहा कि रिजवान, कल रात को हम दोनों ने एक सच्ची पुरस्रार कहानी लिखने के लिए अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर फलां शहर के कब्रिस्तान में जाना है। मैंने पूछा, उस कब्रिस्तान में आप किससे मिलने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं उस शहर में फलां कब्रिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ एक आमिल से मिलना है। वो एक बांझ औरत पर उसकी औलाद होने के लिए कोई कब्रिस्तान में अमल वगैरह कर रहा है। मैंने उस आमिल के काम और उसके अंदर क्या वाकई कुछ जादुई सलाहियत है उसे परखना है। उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है हमें गोरकन की कुटिया में भी सोना पड़े। तुम डरोगे तो नहीं? अगर डरोगे तो मुझे अभी से बतला दो। मैंने भी दरअसल लिखारी बनने के जुनूनी लगाव में जज्बाती होकर कहा, जी मैं आपके साथ वहां जाऊंगा और कब्रिस्तान के गोरकन के साथ भी सो जाऊंगा। उस जमाने में कुछ बचकाना जहन भी था, इसलिए जो उस उम्र में दिमाग में समाता या जो कोई जिस राह में लगाता वही इंसान करता है। मैंने भी शायद ऐसा ही किया था। मेरे उस्ताद एडिटर साहब मुझे अपनी जाती गाड़ी में लेकर गए थे। वो मुझे रास्ते भर अच्छा खाना खिलाते, मशरूबात चाय वगैरह पिलाते रहे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे वापस आने पर 100 रुपये नकद भी दूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों दिसंबर के माह में शदीद सर्दी पड़ रही थी। मौसम बेएतबार सा था, यानी पल में धूप और कुछ देर बाद बारिश होने की वजह से सर्दी खुनकी में शदीद नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो जाता था। मुझे ये अंदाज़ा न था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आगे चलकर शदीद सर्दी होगी। दरअसल जिस कब्रिस्तान में हम गए थे, जाहिरी बात है वो खुला इलाका था। हम जब मज़कूरा कब्रिस्तान में पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कब्रिस्तान के बूढ़े गोरकन ने हमें अपनी लकड़ी की बनी कमरेनुमा कुटिया में पहुंचाया। माहौल में शदीद सर्दी, खामोशी के सकूत, खौफ, मिलीजुली कैफियत तारी थी। मैंने पहले ही बतलाया कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आने तलक बारिश शुरू होकर सर्दी में इजाफा कर देगी। मैंने कपड़े भी तकरीबन गर्मियों वाले पहने हुए थे। मुझे कपकपी महसूस होने लगी तो मैंने फैज़ मोहम्मद साहब से कहा कि मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे अगर आप अपनी ओढ़ी हुई आधी चादर उड़ा दें तो मुझे खुनकी के अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने मुझे ना जाने क्यों रूखेपन से कहा कि मैं तुम्हें अपनी ओढ़ी हुई चादर का आधा हिस्सा नहीं उड़ा सकता। गोरकन ने मुझे कहा कि तू मेरी कुटिया में चल, मैं तेरी सर्दी का इलाज करता हूँ। उसने मुझे कहा कि तू मेरे बिस्तर में घुस जा, मैं तुझे संता उड़ा देता हूँ। संता दरअसल पुराने टाट और धज्जियों से बनी हुई कंबलनुमा चादर होती है। वो हालांकि पुरानी, मैली कुचैली, बदबूदार थी, लेकिन उसको उड़ने से मुझे बहुत राहत महसूस हुई। गोरकन ने फैज़ मोहम्मद साहब को भी कहा कि आप भी इसके साथ संता में घुस जाएं, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा, मेरे पास मोटी चादर है। गोरकन ने हमें अपनी कुटिया में पड़े ईंटों के बनाए हुए चूल्हे पर चाय बना कर दी। उसके पीने से हमें मजीद सुकून मिला। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। फैज़ मोहम्मद साहब ने उसे पूछा कि वो लोग कब आएंगे, तो गोरकन ने जवाबन कहा, जनाब आमिल तो आ गया है, वो खाली कब्र पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा है। इतनी बारिश में उन्होंने गोरकन से पुरतजस्सुस अंदाज में सवाल पूछा। जी हाँ, वो अपने वादे और लेन देन का पक्का है। और औरत और उसके मर्द कब तक आएंगे? जी वो भी आने वाले होंगे। उन्होंने तयशुदा काम की रकम का आधा एडवांस पहले ही दे दिया था। उसको तो कितने अरसे से जानता है और तूने उसमें ऐसा कौन सा गुर देखा है कि तूने उसे उन बेऔलाद जोड़े से मिलवा दिया? फैज़ मोहम्मद साहब ने गोरकन से यकमुश्त 2 सवाल कर दिए। उसने चाय की चुस्की लेने के बाद कहा कि मैं उसे पिछले 10 साल से जानता हूँ। ये ऐसा माहिर अमलियात है जिसकी जादुई इल्म की दूर दूर तक धूम है। उसने फलां शख्स के लिए कोई मावराई जादू किया तो वो शख्स आज शहर का मशहूर बिजनेसमैन है। दूसरे, उसने कई बेऔलाद जोड़ों को अपने मौकिलों के जरिए काम करवा कर उन्हें साहिब औलाद किया है। फैज़ मोहम्मद साहब ने अपनी ठोड़ी पर तफक्कुराना अंदाज में हाथ फेरते हुए उसे कहा, तो अभी मुझे उससे मिलवाएं।
میں بھی تو دیکھوں کہ اس میں ایسا کون سا جادوگر موجود ہے جس نے بڑے بڑے کام کے موکل قابو کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ طور پر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی اپنے اخبار کے کاروبار کو وسیع کرنا ہے، شاید وہ اپنے موکلوں کے ذریعے ہمارے کاروبار میں ترقی دلوا دے۔ گورکن نے اسے کہا کہ شیخ صاحب بما اپنی بیوی کے آنے ہی والے ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو آپ کے مددگار لڑکے کے ساتھ اس خالی قبر پر لے جاؤں گا جہاں عمل ہوگا۔ فیض محمد صاحب نے مجھے کہا کہ تو ہمیں اس قبر پر لے جا جہاں وہ عمل کرے گا، وہ لوگ جب آئیں تو انہیں وہاں لے آنا۔ گورکن نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو یہیں سے بتاتا ہوں جہاں شیخ صاحب کی بیوی کے لیے عامل اپنا جادوئی عمل کرے گا۔ وہ جو پیر بابا کا مزار نظر آ رہا ہے تو اس کی دیوار کے ساتھ خالی قبر کے اوپر جتو نام کا عامل کھڑا ہوگا۔ تم دونوں وہاں پہنچو، میں ان لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ میں اور فیض محمد صاحب شہر خاموشاں کے سنسان اور خوفزدہ ماحول میں بڑی مشکل سے بارش زدہ کیچڑ والی زمین پر قدم جماتے، گرتے سنبھلتے، قبروں کو پھلانگتے ہوئے پیر بابا کے مزار کی دیوار کے ساتھ والی خالی قبر کے اوپر کھڑے جتو نامی عامل کے پاس پہنچے۔ اسے ہم نے دیکھا تو سچی بات ہے، وہ شکل و صورت سے کھلنڈرا، کندھے تک آئے بال، کالی رنگت، سوکھا سا نشئی نوجوان سا لگا۔ اس نے اپنے سامنے والی خالی قبر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹارچ جلایا ہوا تھا، اس کی روشنی بہت مدھم سی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے اتنی سخت سردی میں بڑے ہلکے ملائم ململ والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ہم دونوں کو ایک سرسری نظر سے دیکھا، لیکن پھر ہمیں نظر انداز کر کے اپنا منہ خالی قبر کی جانب کر کے نامعلوم زبان میں کچھ پڑھنے لگا۔ فیض محمد صاحب نے ذرا آگے بڑھ کر قبر میں جھانکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اشارتاً انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ چند منٹ تک ہم دونوں بت بنے خاموشی سے وہاں کھڑے رہے، تو اس کے بعد جتو نامی عامل ہماری طرف آیا۔ اس نے ہم سے چند روایتی باتیں کی اور پھر وہ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ پراسرار کہانیوں کی کھوج کرتے ہیں۔ ہاں، میں سچی پراسرار کہانیاں لکھنے والا رائٹر ہوں۔ میں نے ہی گورکن صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں آپ کا کام دیکھوں پرکھوں۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا۔ فیض محمد صاحب نے اسے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی تم سے کوئی اپنا رکا ہوا کام کروانا ہے۔ اچھا، تم نے اپنا جو کام کروانا ہوگا مجھے وہ بعد میں بتانا، لیکن آپ وہ سامنے قبر میں کھڑے ہو کر میری جانب سے کیے جانے والا عمل دیکھنا، اور میں جو حدود تم لوگوں کے لیے مقرر کروں گا تم یسوع کے لیے اسے پار نہ کرنا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے محسوس کیا کہ فیض محمد صاحب نے عامل کی بات کا برا منایا تھا۔ انہوں نے اسے کہا، میں تمہارا کام قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل نے بڑے عاجزانہ طور پر کہا، سر جی، آپ مجھ سے جتنا زیادہ دور رہیں گے اس میں میرا اور آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ میرے کام کو قریب سے نہ جانچیں، میرے موکل صرف میرا وجود ہی اپنے قریب پسند کرتے ہیں۔ میں اور فیض محمد صاحب ایک کچی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ادھر عامل بڑے زور سے خالی قبر کے ارد گرد کی زمین کو اپنے پاؤں سے کچھ پڑھتے ہوئے کوٹنے لگا۔ میں اور فیض محمد صاحب بت بنے اس کی اس حرکت کو دیکھتے رہے۔ اس دوران ہلکی ہلکی بارش مزید شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گورکن شیخ صاحب اور اس کی بیوی کو لے کر ہمارے پاس پہنچا۔ لڑکا تقریباً 28-30 سال کے درمیان پکی عمر کا لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے نقش رنگت جاذب نظر تھی، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی، گھبراہٹ کے اثرات صاف محسوس کیے جا سکتے تھے، جبکہ اس کا خاوند کرخت چہرے اور کالی رنگت، گٹھے قد کا بدصورت شکل و صورت کا حامل تھا۔ اس کی موٹی بھدی ناک پر چیچک پھیلی ہوئی تھی۔ جتو عامل نے اس آدمی کو دیکھتے ہی کہا، شیخ صاحب، میں اپنے وعدے کے مطابق ڈیوٹی پر آ گیا ہوں۔ یسوع کی قسم، آپ کا کام 16 آنے آپ کی تسلی کے مطابق صحیح کروں گا۔ اس نے اکتاہٹ کے عالم میں اسے کہا کہ اچھا، جو کام کرنا ہے جلدی کرو، مجھ سے سردی اور بارش میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ سر جی، مجھ سے بھی یہ سردی اور بارش کی ٹھنڈی بوندیں برداشت نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں، میرا کام ہی ایسا ہے۔ آپ کو اولاد چاہیے، اس کے لیے موکلوں کی مانگوں کے مطابق کشٹ تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ یہ تمہارا کیسا علم ہے جس میں تکلیف اذیت ہی اذیت ہے؟ ہم آپ کو اپنی منہ مانگی فیس دے رہے ہیں، یہ کام تو آپ کو ہی کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، یہ موکل جن وغیرہ کوئی آسانی سے قابو آتے ہیں؟ یہ تو دوست بننے کے لیے بعض دفعہ خون اور زندگیاں تک نکل جاتے ہیں۔ میں جو آپ کی اولاد کے لیے کونام سے کام کروا رہا ہوں، یہ بڑے نخرے اور کشٹ مانگنے والا ہے۔ کونام جن، یہ کس بلا کا نام ہے؟ شیخ نے اسے طنزیہ طور پر کہا تو جتو بڑی تیزی سے اچھل کر اس کے قریب آئے اور بولا، شیخ صاحب، کونام جن کا نام احترام اور آہستگی سے لو۔ اگر میرے موکلوں نے آپ کی یہ الفاظ سن لیے تو وہ مجھے تو کیا، یہاں موجود سب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، اپنا کام شروع کرو، مجھ سے یہ فضول باتیں نہ کرو۔ جتو نے لڑکی کو کہا کہ تو نیچے
اتر کر خالی قبر میں سیدھی آرام سے لیٹ۔ میں جب تک تجھے نہ کہوں تو نے قبر سے اٹھنا نہیں ہے، اور ہاں، اپنے بدن پر یہ قمیض رکھ، جبکہ جسم پر اوڑھی ہوئی چادر اتار دے۔ نہیں نہیں، مجھے تو پہلے ہی بہت سردی لگ رہی ہے، اگر میں نے یہ چادر بھی اتار دی تو میں مر جاؤں گی۔ ارے نہیں مرے گی، میں تجھے اپنے عمل کے بعد ایسی بوٹی کھلاؤں گا جو تیرے جسم کو نہ صرف گرم رکھے گی بلکہ تجھے آرام بھی محسوس ہوگا۔ وہ اس لڑکی کو قبر میں لے جا کر زور زور سے کوئی نامعلوم اشلوک جادوئی الفاظ ادا کرتا رہا۔ اس نے گورکن کو آواز دے کر کہا، پانی لا۔ گورکن قریبی قبر پر گیا، وہاں اس نے پہلے سے پڑی کانچ کی ایک بوتل کو اٹھایا اور دور ہی سے اسے اس کے پاس پھینک دی۔ ہم تینوں اس کا یہ عجیب و غریب عمل دیکھتے رہے۔ مجھے تو یہ کوئی فراڈی یا نوسر باز لگ رہا ہے جو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، شیخ فیض محمد صاحب نے تفکرانہ انداز میں کہا۔ تو اس نے بھی کہا، مجھے بھی اس پر نوسر بازی کا شبہ سا ہو رہا ہے۔ میں، شیخ اور فیض محمد صاحب ایک کچی قبر کے پاس کھڑے تھے، جبکہ گورکن فرش پر بے فکری کے عالم میں مزے سے بیٹھا سگریٹ کے کش پہ کش لگاتا رہا تھا۔ فیض محمد صاحب نے اپنے ساتھ کھڑے شیخ سے پوچھا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آپ کو اولاد نہ ہونے کا کیا سبب محسوس ہوتا ہے؟ اس نے افسردگی کے عالم میں کہا، ہماری شادی کو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ میں نے اپنا اور بیوی کا میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہے، سب رپورٹیں ٹھیک ہیں۔ میری بیوی نے اپنا روحانی علاج کرایا تو اسے کسی نے بتایا کہ اس پر کسی نے اولاد نہ ہونے کی جادوئی رکاوٹ ڈال دی ہے، اور اس کا توڑ یہ جتو نامی عامل کرتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی ضد پر یہاں آیا ہوں، دوسری جانب میری ماں اسے چھوڑنے یعنی طلاق کا کہہ رہی ہے۔ فیض محمد صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو اس جادوئی کام کے کتنے روپے دیے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ نے اسے ایڈوانس بھی دیا ہے۔ اس نے ٹھٹھرتے ہوئے کہا، اس نے مجھ سے اپنے عمل کرنے کے لیے 2.5 تولہ سونے کے برابر پہاڑ جیسی رقم مانگی ہے۔ اوہو، اتنی بڑی رقم! تم نے اسے تھما دی؟ تم تو مجھے پڑھے لکھے سمجھدار لگتے ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ فیض محمد صاحب نے چونک کر اسے کہا، ہاں، مجھے بھی اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی ضد کی خاطر یہ کڑوا زہر پی لیا۔ میں تو اس ٹھٹھرتی سردی اور بارش میں اس قبرستان کے خوفزدہ ماحول میں خواہ مخواہ اپنی بیوی کو یہاں لے آیا۔ گورکن جو زمین پر بیٹھا بے فکری سے سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا، اس نے جب ان دونوں کی گفتگو سنی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر کھڑا ہو کر بولا، باؤ جی، آپ ذرا صبر سے عامل کا کام دیکھیں اور پھر اس پر انگلیاں اٹھانا، تبصرے کرنا۔ شیخ نے گورکن کو حقارت سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو مجھ سے ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہو، مجھے تیرے پاس سے بدبو آ رہی ہے۔ اوے ذرا تمیز سے بات کر، تو کوئی اتنا صاف ستھرا خوشبودار آدمی بھی نہیں۔ اللہ معاف کرے، اپنی شکل، نقش، رنگت، قد کو دیکھ، تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے۔ میں نے تیرے جیسے کئی نخرے باز پھنڈ والے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ اس قبرستان میں دیکھو، یہاں سب انسان برابر ہیں۔ شیخ کا غصہ اتنا بھڑکا کہ اس نے اسے چلاتے ہوئے کہا کہ اب مجھے یقین ہو چلا ہے، تم اور تمہارا یہ ڈھونگی نوسر باز جتو عامل مل کر ہم مجبور لوگوں کو لوٹتے ہو۔ او باؤ، تو ذرا اپنے حساب کتاب میں کھڑا ہو کر اپنی بے اولاد بیوی پر ہونے والا عمل دیکھ۔ شیخ نے غصے میں آ کر پوری طاقت سے گورکن کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ گورکن پوری رفتار سے زمین سے اٹھا اور اس نے اسے بھی ایک جھٹکے سے زمین پر گرا دیا کہ اسے لاتے گھونسے مارنا شروع کر دیے۔ میں اور فیض محمد صاحب ان دونوں کے درمیان اچانک غیر متوقع لڑائی کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ میں نے اور فیض محمد صاحب نے ان دونوں کو بہت چھڑانے کی کوشش کی، لیکن گورکن اپنے پورے غصے اور طاقت سے شیخ کو تسلسل سے زمین پر گرا کر پیٹ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ ایک مضبوط جسم والا مزدور قسم کا انسان تھا، جبکہ اس کے شیخ شریف ممی ڈیڈی قسم کے نازک مزاج شخص تھا۔ میں تجھے پولیس میں دے کر تیرے کولے ڈنڈوں سے کٹواؤں گا۔ شیخ اس سے مار کھاتا اسے صرف گالیاں اور دھمکیاں ہی دے رہا تھا، وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا یہ بےغیرتی والا علاج نہیں کروانا، مجھے اس طریقے سے اولاد نہیں چاہیے۔ مجھے اب اپنی غلطی کا بھرپور احساس ہو گیا ہے۔ اسے میں نے اور فیض محمد صاحب نے بڑی مشکل سے منتیں سماجتیں کر کے اسے گورکن کے چنگل سے بچایا۔ وہ قبر میں عمل کرتے ہوئے جتو عامل کو چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ تو میری بیوی کو خالی قبر سے نکال، بس اپنا عمل یہیں ختم کر دے۔ تو پاگل ہے، تو کیوں اپنی بیوی کو بے اولاد رہنے دینا چاہتا ہے؟ گورکن نے اسے ایک بار پھر زمین پر اڑنگی دیتے ہوئے کہا۔ ادھر نہ جانے کیوں فیض محمد صاحب بھی اس کے ساتھ ہم زبان ہو گئے۔ انہوں نے آہستگی سے جتو عامل کو آواز دے کر کہا کہ بھائی تو اپنا کام یہیں چھوڑ دے۔ گورکن نے انہیں کہا، باؤ جی، آپ درمیان میں اس پاگل کی وکالت نہ کریں، جتو عامل اپنا عمل درمیان میں ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔
ارے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تیرا یہ نام نہاد عامل جادوئی علم کا دعوے دار 100% فراڈیا ہے۔ یہ قبر میں لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنے بھی نہیں دے رہا۔ اس نے تو خواہ ہمیں نفسیاتی طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے خاص حدود سے آگے نہیں آنا۔ شیخ نے ہاتھوں سے اپنے مٹی سے لتھڑے ہوئے کپڑے صاف کرتے ہوئے کہا۔ گورکن نے شیخ کو منت بھرے انداز میں کہا کہ خدا کے واسطے جتوں کو اپنا عمل مکمل کرنے دو۔ تمہاری یہ بے صبری بے وقوفی نہ جانے ہم میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اپنی بکواس بند کر۔ ہم تینوں اتنی ٹھٹرتی سردی میں بارش میں مر رہے ہیں، ادھر وہ قبر میں لیٹی لڑکی کا نہ جانے کیا حال کر رہا ہوگا۔ وہ بیچاری تو یقیناً ہم سے بھی برے حال میں قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہوگی۔ یہ بات جب فیض محمد نے اس سے کی، اس نے کہا کہ باؤ جی آپ سب بے فکر ہو جائیں، آپ کو یہ ٹھنڈ پریشان بیمار نہ کرے گی۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ایسی جڑی بوٹی کا کاڑھا پلاؤں گا جس سے آپ کو نہ صرف گرمی محسوس ہوگی بلکہ سکون بھی ملے گا۔ ہمیں جھوٹی فراڈیوں والی تسلیاں نہ دے۔ ہم اگر مزید اس خون کی جان لیوا سردی میں کھڑے رہے تو ڈبل نمونیا سے مر جائیں گے۔ شیخ نے تسلسل سے اسے گالیاں دینا اور چلانا شروع کر دیا۔ دیکھ میں تیرا بہت لحاظ کر رہا ہوں، اگر تو نے مزید اور بکواس کی تو یاد رکھ میں تجھے اپنے مزید گورکن ساتھی بلا کر تیری ہڈی بوٹی ایک کروا دوں گا۔ تو اگر اتنا غیرت مند تھا یا تو بیوی پر عمل ہونے کے دوران اتنی سردی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے پہلے ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں۔ تو اب جتوں کو کہہ کے اپنے جادوئی عمل کو روک دے۔ مجھے تو قبر میں لیٹی ہوئی اپنی بیوی کی فکر ہو رہی ہے، وہ کہیں سردی سے مر ہی نہ گئی ہو۔ دوسرا بارش کی وجہ سے خالی قبر کی مٹی میں بھی پانی بھر گیا ہوگا، اور تیسرا اس نے میری بیوی کو ململ کے باریک کپڑوں کے ساتھ لٹایا ہوا ہے۔ شیخ زبردستی گورکن کو روکنے کے باوجود اس حدود کو پھلانگتا ہوا خالی قبر کے قریب چلا گیا جہاں جتو اس کی بیوی کو لٹا کر اپنا جادوئی عمل کر رہا تھا۔ فیض محمد صاحب نے بھی آگے جانے کی کوشش کی تو میں نے اور گورکن نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ شکر ہے وہ ہماری بات مان گئے۔ تقریباً 2 منٹ بعد جتو عامل اور وہ لڑکی خالی قبر سے باہر نکلے۔ لڑکی نیم بے ہوش سردی سے کپکپا رہی تھی۔ اسے اس کے خاوند نے اپنی گود میں اٹھا کر ایک پکی قبر پر لٹا دیا۔ ذلیل انسان فراڈیے، تو نے اپنے ڈرامائی عمل سے میری بیوی کو اس شدید سردی اور وہ بھی بارش کے موسم میں پانی بھری خالی قبر میں لٹا دیا۔ نہیں بھاؤ جی، یہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گی۔ اس کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کا کشٹ یعنی قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ میں نے بھی تو اپنی زندگی کو یہاں داؤ پر لگایا ہے۔ باؤ جی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بتائی ہوئی حدود سے آگے تم میں سے کسی نے نہیں آنا، لیکن تم نے ایسا کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی متوقع عذاب لے لیا ہے۔ فیض محمد صاحب نے غصے سے کہا کہ ایک تو نے ہمیں یہاں ڈرا ڈرا کر مار دیا ہے، دوسرا ہم لوگ سردی اور بارش کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ارے میری بیوی مر رہی ہے۔ شیخ نے روتے ہوئے جتو اور گورکن کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ باؤ جی صبر رکھو اور ہوش میں رہو۔ جتو نے اسے آرام سے یہ بات کہی تو اس نے اسے اور اس کے قابو جن کونام اور موکلوں کو بھی برا بھلا کہتے ہوئے خالی قبروں پر دیگر قبروں کی مٹی پھینکنا شروع کر دی۔ یہ نہ کرو، میرے موکل ابھی تلک کچی قبر کے اندر موجود ہیں، وہ ناراض ہو گئے تو آپ کے لیے بڑا وبال بن جائے گا۔ آپ کو جو اب اولاد ملنے والی ہے اسے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو بکواس کرتا ہے، قبر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرا یہ موکل کا کہنا سب ڈرامہ بول بچن ہے۔ نانا باؤ جی آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، لیکن میرے موکلوں اور کونام جن کو کچھ نہ کہیں۔ آپ یقین کریں میں سچ بول رہا ہوں، میں چند ٹکوں کی خاطر آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ چند ٹکے تو نے مجھ سے 2.5 تولہ سونے کے برابر مانگے ہیں، یہ کوئی چند ٹکے ہیں؟ میں نے جو تجھے ایڈوانس دیا ہے وہ بھی تو مجھے واپس کر، میں تیرے خلاف فراڈ کا پرچہ کٹواؤں گا۔ جتو یہ بات سن کر بڑے غصے میں شیخ کے قریب آیا اور اس نے اس کی ناک کے قریب ہو کر اپنا چہرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام اپنے موکلوں کے ذریعے کروا دیا ہے، تجھے اس سال بیٹا مل جائے گا، لیکن میں اپنی مزدوری پوری لوں گا۔ کیا کر لے گا؟ ارے پرے ہٹ برے شکل کے چرسی فراڈی انسان۔ گورکن نے جتو کو کہا کہ تو دفع کر، اس کے دیے ہوئے ایڈوانس روپے اس کے منہ پر مار، اور تو مجھے معاف کر کے میں نے تجھے یہاں اس سے ملوایا۔ جتو نے اس کی حالت کی طرف دیکھا تو بولا کہ تیرا مٹی میں لتھڑا ہوا بدن کپڑے اس بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ تجھے کسی نے مارا ہے، شاید اس گدھے نے۔ کیا کہا؟ تو نے مجھے گدھا کہا؟ ہاں تو گدھا ہی ہے جو عقل سے پیدل ہے۔ میں خود نہیں یہاں آیا، تو نے خود مجھے میرے عمل کے لیے بلایا تھا۔ یاد رکھو جنوں موکلوں کے ذریعے بڑے بڑے کام بغیر جوخم موٹے نوٹوں کی قربانی سے ایسے ہی حل نہیں ہو جاتے۔
میں نامی گرامی صاحب علم نجوم علم حیت جادوگر ہوں۔ میرے قابو میں کونام جین اور موکل ہیں، جتو تو فراڈیا ہے۔ یہ بات فیض محمد صاحب نے کی تو وہ بولا، صحافی جی تو کیوں درمیان میں لقمہ دے رہا ہے؟ مجھے تو بھی کوئی چلاؤ اخبار کا لکھاری لگتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تو اس فراڈیوں کو بتا کہ ہمارا اخبار شہر کا کتنا نامی گرامی اور سچی کہانیوں مستند خبروں کے لیے مشہور ہے۔ میں نے ہوں ہاں کر دی۔ جتوں نے اسے کہا کہ یہ تو تیرا ملازم لگتا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس نے تیری ہی زبان بولنی ہے۔ شیخ بولا، اچھا تو یہ بتا کہ میرے ایڈوانس کے دیے گئے پیسے کب دے گا؟ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے، میں تجھے تیرا ایڈوانس تو کیا دوں گا بلکہ تو نے مجھے میرے بقیہ روپے دینے ہیں۔ شیخ نے اسے موٹی گالی دیتے ہوئے کہا، ایک تو نے ہمارے ساتھ جادوئی فراڈ کیا اور دوسرا میری معصوم بیوی کو سردی ٹھنڈ میں ایک خالی قبر میں لٹا دیا۔ اسے دیکھو سانس نہیں آ رہا۔ ٹھہرو باؤجی، میں اس کے لبوں میں یہ جڑی بوٹی ڈالتا ہوں، اس سے اس کے جسم میں گرمی پیدا ہو جائے گی اور یہ کہ اسے نمونیا وغیرہ نہ ہوگا۔ گورکن پھر بھی شیخ سے خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ مسلسل جتو عامل اور گورکن کو گالیاں اور برا بھلا کہتا رہتا۔ اس دوران شیخ نے برہمگی کے عالم میں خالی قبر پر تھوکتے ہوئے کہا کہ مجھے اس طرح کے فراڈی جادوئی عمل سے اولاد نہیں چاہیے۔ یہ تم نے کیا کر دیا پاگل، بد نصیب، اب یقیناً تو خسارے میں رہے گا۔ جت اور گورکن کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی بحث وغیرہ ہوتی رہی۔ پھر ہم سب لوگ گورکن کی کٹیا میں آ گئے۔ وہاں کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑا تو گورکن نے کچھ پتوں کی جڑی بوٹیوں کا کاڑھا سا بنا کر دیا۔ شیخ نے اسے پینے سے انکار کر دیا، جبکہ ہم سب نے 2 پیالیاں پی۔ نیم بے ہوش لڑکی کے منہ میں چمچ کی مدد سے اسے پلایا گیا۔ اس کے پیتے ہی اسے کچھ ہوش سا آ گیا۔ اس نے اپنے خاوند شیخ کو بتایا کہ اسے وہ سامنے ایک بچے کا ہیولا نظر آ رہا ہے۔ گورکن نے اس کے خاوند کو کہا، مبارک ہو، اس کا مطلب ہے آپ جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور یوں عامل نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تم لوگ فراڈیے نوسر باز ہو۔ ارے اب تو اپنا منہ بند کر، جب سے آیا ہے میں فراڈیا نوسر باز نہ جانے کیا کیا بکے جا رہا ہے۔ میں تیرا لحاظ کر رہا ہوں، تو زیادہ ہی سر پر چڑھے جا رہا ہے۔ جتوں نے اسے سمجھانے چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی سیخ پا ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا بقیہ رقم دیتے ہوئے دل دکھ رہا ہے۔ جتوں نے جب اسے یہ چپتا ہوا جملہ کہا تو شیخ اور سیخ پا ہو گیا۔ اس نے گورکن اور جتوں پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، صرف ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ میں تم سے الٹے پاؤں ایڈوانس کے پیسے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ جتوں نے کہا، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھ شیخ، میں تو نہ تجھے تیرے ایڈوانس کے پیسے واپس کروں گا اور دوسرا تجھے تیری وعدہ خلافی کی وہ سزا ملے گی جو مثال عبرت ہوگی۔ تو نے میرے موکلوں اور کونام جن کو ناراض اور پریشان کیا ہے، ہر کوئی میرے کام کی گواہی دے گا۔ ادھر فیض محمد صاحب بھی گاہے بگاہے شیخ کی وکالت کرتے ہوئے اس کے موقف کی تائید کر رہے تھے۔ انہوں نے اندر خانے گورکن سے بھی وعدہ کیا تھا کہ تجھے عامل کا عمل دکھانے کے عوض اتنے روپے دوں گا، لیکن وہ بھی اپنے وعدے سے مکر گئے۔ گورکن چپ چاپ رہا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ شیخ اپنی بیگم کو وہاں سے لے کر چلا گیا تو اس کے پیچھے ہم بھی اپنے شہر کی طرف واپسی کے لیے کار کے ذریعے جی ٹی روڈ پر چڑھے تو فیض محمد صاحب نے مجھے گاڑی میں کہا کہ میں تو یہاں آ کر ہی پچھتایا۔ میرے خیال میں یہ جتو عامل اور گورکن آپس میں مل کر لوگوں کو جادوئی عمل کے چکر میں پھنسا کر ان سے روپے اینٹتے ہیں۔ میں نے خالی قبر کے اندر دیکھا تھا کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا، وہ صرف ڈرامائی طور پر لڑکی کو قبر پر لٹا کر الٹے سیدھے اشلوک وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ دوسرا، اس نے ہمیں نفسیاتی طور پر تیار کیا کہ اس حدود سے آگے نہ آنا۔ میں تو تمہارے کہنے پر آگے نہ بڑھا، البتہ شیخ نے اس حدود کو پار کیا، اس نے اچھا کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، نہیں، اسے اپنے وعدے کے مطابق بقیہ روپے دینے چاہیے تھے اور دوسرا، عامل کو برہنہ گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس نے تو خالی قبر پر تھوکتے ہوئے کہا، جہنم میں جائیں تیرے موکل، میں کسی موکل وکیل کونام جن کو نہیں جانتا۔ فیض محمد صاحب نے مجھے کہا کہ تم بے وقوف نہ سمجھ ہو۔ میرے خیال میں اس نے جتوں کو صحیح ذلیل کیا۔ میں نے ان سے اس موضوع پر کئی جگہ اعتراضات کیے تو انہوں نے نہ جانے کیوں انتہائی غصے میں آ کر مجھے خلاف توقع ڈانٹا اور پھر گالیاں دینا شروع کر دی۔ ان کو نہ جانے کس چیز کا غصہ تھا، شاید وہ قبرستان جا کر پچھتائے ہوں گے یا انہیں میری بات ناگوار گزری، کیونکہ میں نے جتوں اور گورکن کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم راستے میں اتر جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر کا بذریعہ سوزوکی کرایہ دیتا ہوں۔ میں انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے گھر کے پاس سے گزریں گے، مجھے وہیں اتار دینا۔ نہیں، تم ادھر ہی اترو، انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اور ہاں، تم کل سے میرے اخبار کے دفتر نہ آنا، اپنی کہانیاں کسی اور اخبارات میں چھپواؤ۔ انہوں نے مجھے حقارت کے انداز میں اپنی گاڑی سے اتار دیا۔
وہ میرے بڑے ہونے کے علاوہ کبھی کبھار اپنے اخبار کے ادبی صفحے میں میری کہانیاں چھاپ دیتے تھے۔ میں نے ان کے احترام میں ان کی اس بد اخلاقی کا جواب نہ دیا۔ میں چپ کر کے سوزوکی میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے دن مجھے صبح یہ خبر ملی کہ فیض محمد صاحب کی گاڑی کا مجھے اتارنے کے کچھ دیر بعد ہائی وے پر ایک ویگن سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی گاڑی اس حادثے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ البتہ انہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ میں فوری طور پر ان کے گھر گیا تو بستر پر زخمی پڑے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے گلے لگ کر رونے لگے اور پھر انہوں نے مجھ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب مجھے چند باتوں کا بعد میں دل سے احساس ہوا ہے کہ میں وہاں جا کر پچھتایا۔ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے خواہ شیخ کے موقف کی وکالت کرتے ہوئے جتو کونام جن عامل گورکن کو فراڈیا کہا۔ میں نے نہ صرف شیخ کو عامل کے بقیہ پیسے دینے کے لیے منع کیا بلکہ خود بھی حسب وعدہ گورکن کو پورے پیسے نہ دیے۔ یہ دراصل میرا لالچ تھا۔ میں نے تم سے برا سلوک کیا، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میری گاڑی تمہیں اتارنے کے تقریباً 5 منٹ بعد ہی سامنے سے آنے والی ویگن سے جا ٹکرائی تھی۔ دراصل میں اپنی دھن غصے میں اپنی گاڑی کو حد سے زیادہ تیز چلانے کی کوشش کی تھی۔ اس زمانے میں ان کا مجموعی طور پر علاج اور ایکسیڈنٹ سمیت 25,000 روپے بے مقصد خرچ ہو گئے تھے اور وہ اس واقعے کے بعد کاروباری جسمانی طور پر برباد تباہ ہو گئے۔ ان کا اخبار زوال پذیر سا ہو گیا۔ وہ کچھ عرصہ ہی زندہ رہے۔ میں نے ایک اور اخبار کے ادبی صفحے سے رابطہ کر لیا۔ وہاں میری تحریریں شائع ہونا شروع ہو گئی اور پھر تقریباً 2 سال بعد میرا اسی شہر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں اپنے تجسس کے تحت اس قبرستان میں گیا۔ وہاں کے بوڑھے گورکن نے مجھے پہچان لیا۔ اسے میں نے فیض محمد صاحب کی وفات اور ان کی مالی بربادی کا بتایا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا برا ہوا، وہ تو اس کے اور شیخ کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے شیخ کے ساتھ؟ میں یہ آدھا جملہ بولتے بولتے رک گیا۔ گورکن نے بیڑی کا لمبا سا کش لیتے ہوئے کہا کہ شیخ جب اپنی بیوی کے ساتھ اس قبرستان سے گیا تو اس دن کے بعد سے اسے ایک پل بھی سکون نہ ملا۔ وہ کئی بیماریوں کا پراسرار طور پر اچانک شکار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے گردے اور دل کی بیماریوں نے دبوچ لیا۔ اس کا تمام پیسہ ڈاکٹروں کی بھاری فیسوں کی شکل میں کافور ہو گیا۔ اس کے کئی آپریشن ہوئے لیکن اس کی بھی زندگی نہ بچ سکی۔ بہرحال اس کی بیوی نے ایک لڑکے کو جنم دیا تھا جس کی اس نے صرف جان کنی کے عالم میں شکل دیکھی تھی۔ بقول گورکن اس کو اس خالی قبر میں میرے ہاتھوں سے دفنا دیا گیا جس پر اس نے کبھی تھوکا تھا۔ جتو عامل فراڈیا نوسر باز نہ تھا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی ماورائی طاقت تھی۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنا پار قبرستان جو کہ بہت بڑا ہے اس سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے اس میں۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 1 کچن اور 3 واش روم اور ایک پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ ایک کچا صحن بنایا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، جبکہ گھر کو بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصے بعد پانی سوکھ گیا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور ایک خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کی۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانو ڈری نہیں بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھائیں۔ میری نانی امی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں دیکھی تھی، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ مامی نے ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پڑا تھا۔ بتاتے ہیں کہ اس رات کو وہ سو نہیں سکے تھے کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔
वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाकयात होते रहे। कजन लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले कमरे में किसी औरत को देखा जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को उस जगह लाते तो वहां कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। उन पर 2-3 दफा किसी ने हमला किया, उनकी मच्छरदानी उखाड़ देते। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे, वो फौरन आयतल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफा वो ये देखते कि वो चीज साई की सूरत में होती थी और वो चीज फौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती थी। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो इसके बाद रात को साफ नजर आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। उनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहां कोई औरत बैठी होती है और तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है उसको। एक बार खाला और उनकी बेटी छत पर सो रही थी, साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थे। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के पांव नजर आए लटके हुए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसे बाद घर बिक गया और उस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के घर में हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने पहले किसी जिन्नात को ना कभी देखा ना ही कभी महसूस किया। लेकिन एक दिन मैं नानी अम्मी के घर में छुट्टियां गुजारने गया हुआ था और रात के 2 बजे छत पर किसी के चलने की आवाज साफ पता चल रहा था कि छत पर कोई चल रहा है, किसी की आहट है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा तो ऊपर जाकर देखा कि छन छन की आवाज आ रही है। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे बिल्कुल पीछे ही एक औरत सर पर गठड़ी और हाथ में बच्चा लिए खड़ी थी। मैं एकदम से डर के पीछे हो गया। जैसे ही मेरी नजर उसके पांव पर पड़ी तो मैं खौफजदा हो गया, क्योंकि उसके पांव उल्टे थे। उस वक्त मैंने जोरदार चीख मारी और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। उन 17 सालों में बेशुमार वाकयात हुए। घर के हर फर्द के साथ ही कोई ना कोई गैर मामूली वाकया होता रहा। फिर नाना अब्बू और नानी अम्मी ने मुनासिब नहीं समझा कि मजीद इस घर में वक्त गुजारें। उन्होंने घर बेच दिया। नानी अम्मी और नाना अब्बू और घर के हर फर्द, यहाँ तक के बच्चों के साथ भी वाकयात होते रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।